पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की है सोशल मीडिया को कुचलने के बाद, काफ़ी खौफ व हरास भी फैलाया, तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की, इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया, उनके ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए, मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया, सारा कुछ करके देख लिया। इसके बावजूद इखलाक से गिरी हुई हरकतें भी की, लेकिन इमरान खान साहब की पब्लिक में, ख़ास तौर पे नौजवानों में मकबूलियत कम नहीं हो रही, बल्कि वो गुजरते दिनों के साथ बढ़ती चली जा रही है। और उनके बेटे ने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब के, उनके 73वें यौम पैदाइश पे। 73वें यौम पैदाइश पे हमारे वालिद आज भी एक डेथ सेल में कैद हैं, 790 दिन अपने ख़ानदान, अपने डॉक्टरों और अपने वकला के बगैर, मगर उनका हौसला आज भी कायम है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानेंगे। देखिए, बेटे से ज़्यादा तो बाप को कोई नहीं जानता, और इमरान खान के बेटों का ये मानना है कि हमारा बाप हार नहीं मानेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की कभी कभी उनके बेटों से बात करवाई भी जाती है। ये बात ठीक है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग भी ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर सारे भी साथ छोड़ गए इमरान खान का, तो वो तब भी सरेंडर नहीं करेगा और वो तब भी इस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुकेगा। वो अपने मुंह से कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब और ये दीगर लोग मुझे झुकाना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे। अपनी वाइफ के हवाले से भी वो यही कहते हैं कि अगर साबिक खातून अव्वल को कुछ हो गया तो आसिम मुनीर साहब को वो कहते हैं वो जिम्मेदार होंगे। और ख़वातीन को जेल में डालना वैसे है भी मायूब। इमरान खान साहब ने अपनी शानदार एक ज़िंदगी गुजारी है, उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। जवानी में ही वो कौम के हीरो बन गए थे। 1971 से लेकर 1992 के वर्ल्ड कप तक उन्होंने कौम के ऊपर राज किया और वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। उसके बाद फिर उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाना शुरू किया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई। फिर वो एक लोग उन्हें जानते थे एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, फिर एक लीडर के तौर पे। फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना के एक लंबी स्ट्रगल की। 22 साल लंबी जिद्दोजहद के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने जो टाइम गुजारा, उस टाइम में उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी को कुछ इस तरीके से वहाँ पे इक़दामात किए, या उनका एक ऐसा ऑरा बन गया वहाँ पे कि अब यानी उन्होंने कुर्सी को कहीं और पहुँचा दिया। मैं सीरियसली आपको बताऊं तो शहबाज शरीफ और इमरान खान की ना करैक्टर में और शख्सियत में बड़ा फ़र्क है। मैं कोई वजाहत की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब का करैक्टर बहुत बड़ा है। शहबाज शरीफ साहब की लाइफ में कंप्रोमाइज़ेस हैं। अब वो सियासत में इसलिए आए कि उनके वालिद एक बहुत अमीर आदमी थे और उनके भाई जो है वो वज़ीर आज़म बन गए थे। फिर उनके जर्नैलों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जर्नैलों के ज़रिए से इन्होंने अपने फ़ायदे भी लिए, कारोबारी फ़ायदे लिए, फिर अपनी इंडस्ट्री को बहुत बढ़ाया। सारा ख़ानदान सियासत करता है तो मिलजुल के इन्होंने बड़ा एक जैसे पूरा सिस्टम लेकर चलता है, वो उसके बेनिफिशरी हैं। इमरान खान ने अकेले मेहनत की है और बड़ी स्ट्रगल की है, चाहे वो उनका अपना क्रिकेट का करियर हो या उसके बाद उनका जो एज एक फलाही कारकुन के तौर पे उन्होंने जो काम किया वो उनका वो करियर हो, या उसके बाद एक लीडर के तौर पे बड़ी लंबी इमरान खान साहब की स्ट्रगल है। परवेज़ मुशर्रफ ने उनको ऑफर किया था तो उनके साथ भी इमरान खान साहब को डील नहीं बना पाए। लेकिन 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए। हालांकि ये सब जानते हैं कि बहुत सारी सीटें इमरान खान साहब को हराई भी गई थी। सेंट्रल पंजाब में हराया गया था और कुछ जगहों पे उनको सपोर्ट भी मिल गई थी। लेकिन प्लस माइनस करें तो इमरान खान साहब को बैसाखियों वाली हुकूमत बनाकर दी गई, जिसका उनके आज तक उन्हें दुख है। उन्हें लगता है जितनी मकबूलियत थी उन्हें बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और दोबारा इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए था, या वो हुकूमत लेने से इनकार कर देना चाहिए था। बहरहाल आज के दिन इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उनका 73वां यौम पैदाइश है और वो एक डेथ सेल में बंद है और एक छोटे से सेल के अंदर उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्हें और उनकी अहलिया को अजियत दी जा रही है। बाज़ औक़ात उन्हें बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, बाहर नहीं छोड़ा जाता। बाज़ औक़ात वो शिकवा करते हैं कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर वो ये बताते हैं कि वज़ू के लिए भी गंदा पानी फराहम किया जाता है। उन्हें उनके डॉक्टरों तक और अहले खाना तक रसाई कई कई महीने तक बंद कर दी जाती है। तो इन हालात का सामना करने के बावजूद इमरान खान साहब अपनी जगह से हिले तक नहीं है। नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि
پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی ہے، جو باقاعدہ جو ہے وہ مغربی جریدوں کے اندر چھپی ہے، اور وہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں عاصم منیر صاحب کے مشیروں نے امریکہ کو یہ آفر کر دیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کے پسنی میں ایک بندرگاہ بنا لیں، اپنا ٹرمینل قائم کر لیں اور وہاں سے معدنیات نکال کر لے جائیں۔ دیکھیں، یہ یہاں پہ اگر امریکہ کو ایک بندرگاہ یا کوئی ٹرمینل یا کوئی اپنی انسٹالیشنز لگانے کا موقع مل گیا تو یاد رکھیے گا پاکستانی یہاں پہ پھڑک بھی نہیں پائیں گے، نہ پاکستانی فورسز، کیونکہ امریکہ کا یہ طریقہ کار ہے۔ امریکہ جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ اپنی ایک ٹیریٹری بناتا ہے، سپر پاور ہے نا، تو ان کے بڑے حساس گیجٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے کمانڈوز کو، اپنے مرینز کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ اپنی سیکیورٹی کی ایک وال بناتے ہیں، اپنا پورا سیکیورٹی کا ایک سسٹم بناتے ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بلوچستان ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی کے بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، وہ اپنا ایک پورا سٹرکچر تعمیر کریں گے، وہاں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے آپ اس کے اندر جھانک بھی نہیں پائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اوقات ہی نہیں ہے، پاکستان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو چیک کر پائے یا انہیں کہے جی ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں بتایا جائے۔ تو سمندر کا رستہ اگر آپ نے ان کو دے دیا بحیرہ عرب میں سے، تو اپنے بحری بیڑے لا سکیں گے، لے جا سکیں گے، ان کے کارگوز آئیں گے واپس جائیں گے، ان کے شپس آئیں گے واپس جائیں گے، وہ کیا لا رہے ہیں کیا لے جا رہے ہیں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی ایکسیس کیا پاکستان کو یہ وارہ کھاتی ہے؟ اگر امریکنز کو آپ نے معدنیات ہی دینی ہے تو آپ گوادر کی بندرگاہ سے بھی دے سکتے ہیں، یعنی چاہے وہاں چائنا کا کنٹرول ہے، لیکن وہاں پہ امریکہ کو وہ انڈیپینڈنس حاصل نہیں ہوگی جو ان کو پسنی میں مل جائے گی، وہ پورا کنٹرول ان کو ایک ایریا کا مل جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، میں ملک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے سورس نے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ ملک کا نام نہ لیجیے گا، مناسب نہیں ہوگا، ایک عرب ملک نے پاکستان میں ریفائنری لگانے کا ایک آفر کیا تھا، اور جب ان کے لوگ آئے تو انہوں نے جو ریفائنری کے لیے جگہ پسند کی وہ ایران کی سرحد کے بہت قریب تھی۔ اب اس ملک کے ایران کے ساتھ کوئی تعلقات بھی اتنے مثالی نہیں تھے، تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر انکار کر دیا تھا مبینہ طور پہ، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہاں پہ اگر یہ آپ یہاں پہ اپنا وہ بنائیں گے سسٹم سارا، تو اس پہ ایران کیونکہ قریب ہے اور تعلقات کا یہ معاملہ ہے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا، تو عمران خان صاحب نے اس معاملے سے معذرت کر لی تھی۔ لیکن اب اگر امریکہ اتنا قریب آ جاتا ہے ایران کے اور چائنا کے، یعنی چائنا جو ہے وہ ان کے بہت بڑے انٹرسٹ ہیں گوادر کی بندرگاہ میں، اس سے 70 ناٹیکل مائل پہ سمندر کے رستے سے اگر وہاں امریکہ آگے بیٹھ جاتا ہے تو چائنا کو تشویش تو ہوگی، لازمی ہوگی، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ چابہار ہے اور یا ایران ہے، تو یہ ایک اڈے کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ یعنی یہاں پہ اگر ایک بہت بڑا ان کو ایریا مل جاتا ہے امریکہ کو، تو وہ اس کو جیسے مرضی استعمال کریں، جس طرح مرضی اس کو تیار کریں، یہ تو پھر ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اس میں کیا کریں گے۔ اب یہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے جواب کیا آتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور چیز پاکستان میں آج کل ایک چل رہی ہے، ایمن ولی خان صاحب نے ایکچولی آرمی چیف کو ایک سوداگر سے تشبیہ دی تھی، ایک دکاندار سے، کہ وہ بریف کیس کے اندر معدنیات لے کے امریکی صدر کے بعد پہنچ گئے، تو وہ کہتے ہیں یہ مذاق ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، انہیں زیب بھی نہیں دیتا کہ آرمی چیف ایک ملک کا جو ہے وہ اپنا مال بیچتا پھرے، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ایمن ولی خان صاحب نے کی۔ اچھا، اس کے بعد ایمن ولی خان صاحب کے اوپر نون لیگ نے تنقید کی، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کہا، یعنی ڈی جی ایس پی آر نہیں بولے، کوئی بھی نہیں بولا اس کے اوپر، اور رد عمل دے بھی سکتے تھے۔ دیکھیں، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، میری بہت سارے صحافیوں سے بات ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی اور اسلام آباد میں بھی ہوئی، ان سب کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بہت مقبول ہے، اور دوسری وہ پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا میں مقبول ہو سکتی ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، لہذا اسٹیبلشمنٹ کو ایمن ولی خان صاحب پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ جتنی مرضی سخت بات کریں، آرمی چیف پر کریں، ڈی جی آئی ایس آئی پر کریں یا فوج کے خلاف کریں، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ سسٹم یہ جانتا ہے کہ ایمن ولی خان ہمارے خلاف نہیں جائے گا، اور ایمن ولی خان کو جب ہم چاہیں گے اپنے فائدے کے لیے کوئی ترمیم کرانی، کوئی اور کام کرنا، استعمال کر سکتے ہیں، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، جو بھی کام ہم نے ڈالنا ہوگا ایمن ولی خان آئے گا اور ہمارے لیے کام کرے گا۔ ہاں، پرابلم صرف یہ ہے کہ اس کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، تو اس کو تھوڑا مارجن دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاؤ، ہمارے خلاف جو بولنا چاہتے ہو بولو، آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا پبلک کے اندر، اور ہمیں کیا اس سے ہمارا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو آپ بھی کہہ لیں۔ تو یہ ایمن ولی خان صاحب کے حوالے سے وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی یہ رائے ہے۔ دیکھیں، اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہوتی اور چلے اتنی سخت بات اگر سلمان اکرم راجہ کر دیتا، یا اتنی سخت بات اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما کر دیتا،
تو اس کے ساتھ کیا ہوتا آپ سوچ سکتے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما اتنی سخت بات کر دیتا تو ابھی تک اس کا گھر توڑ دیا جاتا, چھاپے مارے جاتے, اس کی فیملی کو اغوا کر لیا جاتا, یہاں پہ جبری طور پہ گمشدگیاں شروع ہو جاتی, بندے غائب کر دیے جاتے, یا اس بندے پہ بہت سارے مقدمات درج ہو جاتے. لیکن ایمل ولی خان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہوا. ان کی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے, جو ان کی فیملی کو بہت زیادہ سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی کیونکہ ان کی جان خطرے میں ہے. دیکھیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا, اے این پی کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور اے این پی کا دہشت گردوں کے ساتھ ایک بڑا پرانا پنگا چلا آ رہا ہے, اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے اندر فوجی آپریشنز کی بہت حمایت کی ہے ماضی میں. آج کل نہیں کر رہے کیونکہ عوام کا ٹرینڈ آپریشنز کی مخالفت میں ہے, تو ذرا آپریشن کی مخالفت میں آگے, لیکن ہمیشہ اے این پی نے فوجی آپریشنوں کی حمایت کی ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے شدت پسند ان سے ناراض بھی, ان کے بڑا ٹیکس بھی ہوتے ہیں. دیکھیں نا بلور فیملی کے ساتھ کیا نہیں ہوا, جو میاں افتخار صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. بڑا ظلم اور جبر برداشت کیا, بڑی تکالیف اور بڑی دہشت گردی برداشت کی ہے اے این پی نے, لیکن آفرین ہے اس جماعت کے اوپر کہ یہ ڈٹ کے کھڑے رہے. اب اس معاملے میں ایمل ولی خان کی سیکیورٹی واپس لینا, ان کی فیملی کی سیکیورٹی واپس لینا, یہ بڑا خطرناک قدم ہے. اچھا نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ نے سیکیورٹی واپس لے لی, بلکہ پتا چلا کہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے انہوں نے بھی سیکیورٹی واپس لے لی. لیکن اس پہ گنڈا پور صاحب نے ایمل ولی خان کو رابطہ کر کے کہا جی میں نہیں ہوں اس میں, یہ آئی جی کو اسلام آباد سے آرڈر آیا وزارت داخلہ سے, میں اس کا حصہ نہیں ہوں. یعنی کتنا بے بس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا. اگر وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی واپس لے لی جائے یا وزیر اعلیٰ کے جو وزراء ہیں ان کی سیکیورٹی واپس لے لی جائے تو کیا تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ میں نہیں ہوں, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے. دیکھیں آئی جی جو ہوتا ہے کسی صوبے کا, وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے انڈر کام کرتا ہے اور وہ اس کے احکامات مانتا ہے اور اس سے مشاورت کے ساتھ چلتا ہے. لیکن یہاں پہ ایمل ولی خان, اور اگر خدا نہ خواستہ ایمل ولی خان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا ان کی فیملی پہ یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو رسپانسبلٹی کون لے گا؟ یہ تو اٹھا کے گنڈا پور پہ ڈال دیں گے. تو گنڈا پور کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ دور حکومت تھا غالباً نون لیگ کا ہی تھا, اور ہاں نون لیگ کا دور حکومت تھا, اور شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا تھا. تو کراچی میں کیپٹن صفدر نے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ اچھل کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا دیے. یہ کود کے اندر بھی چلے گئے قبر پہ. اب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ری ایکشن آ گیا اسٹیبلشمنٹ کا, اور اس وقت اور یہ برا بھی لگ رہا تھا, عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے. کیپٹن صاحب ذرا اوور ہو جاتے ہیں. انہوں نے جا کے وہ حرکتیں کی, بعد میں جناب پولیس کو مجبور کیا. پولیس وہاں پہ کاروائی نہیں کر رہی تھی کیونکہ پولیس تو مانتی ہے بلاول کی اور مراد علی شاہ کی, سندھ میں ان کے کنٹرول میں تھی. تو پولیس نے انکار کر دیا اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کام دکھا دیا. وہاں پہ جو سیکٹر کمانڈر وغیرہ تھے انہوں نے کاروائی ڈالی, آئی جی کو اٹھایا اور جناب جا کے دروازہ توڑ کے تو کیپٹن صفدر کو اٹھا کے لے گئے. اب اس کے بعد جو ہے وہ سندھ حکومت نے ناکو چنے چپوا دیے اور ساری رات انہوں نے باجوہ کو سونے نہیں دیا, کیونکہ وہاں پہ آفیسر نے جناب ریزائن کرنا شروع کر دیا, جناب ہماری بات نہیں سنی جا رہی. یہ ہوتی ہے کمانڈ, یہ ہوتی ہے پالیٹکس, یہ ہوتی ہے پولیٹیکل لوگوں کی گرپ, کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خلاف ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے ثابت کیا اور انہوں نے اپنی پولیس کو کنٹرول کر کے دکھایا. گنڈا پور یہ نہیں کر سکتے. گنڈا پور کے حالات بہت کمزوری والے ہیں, اور ویسے بھی گنڈا پور کمزور آدمی ہے یا کسی وجہ سے بلیک میل ہوتے ہیں, لیکن لگاتار وہ چیزیں فیس کریں. اب نون لیگ پیپلز پارٹی اور اے این پی آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے معافی مانگو, وہ کہتے ہیں اس سے معافی مانگو, کوئی کہتا ہے نون لیگ میرے سے معافی مانگے, اے این پی کہتی ہے میرے سے معافی مانگے, پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ کرو, نون لیگ کہتی ہے ہم کیوں کریں. وہ آپس میں ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا, یہ سارے معاون اداکار ہیں. یہ جو اس وقت پاکستان میں فلم چل رہی ہے نا, یہ فلم اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی چل رہی ہے. مقابلہ اس وقت عمران خان اور عاصم منیر صاحب کا ایکچولی جو مقابلہ, سچ جو بات بولے, ایویں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا مقابلہ ہے, سادی بات ہے. عاصم منیر صاحب کو اس میں یہ سہولت ہے کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں, یہ ان کو فائدہ ہے اس بات کا. عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی رہنما ہے, بے پناہ مقبولیت ہے, وہ اس بات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہرحال باقی سارے لوگ جو ہیں وہ irrelevant ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز معاون اداکار ہیں, کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. اب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں جی ہم بھی یہاں رہتے ہیں, ہماری بھی بات کرو. نہ کوئی نون لیگ کی بات کرتا ہے, نہ کوئی پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہے, نہ کوئی اے این پی کی بات کرتا ہے. اور جب یہ پی ٹی آئی سے لڑتے ہیں لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک نیا طریقہ واردات نکالا, اور یہ باقاعدہ ڈسکس کر کے نکالا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں. ہم آپس میں لڑیں گے تو ہمارے کارکن چارج ہو جائیں گے, یعنی اے این پی کے کارکن نون لیگ کے خلاف ہم چارج کر دیں گے, پی ٹی آئی کے خلاف تو نہیں ہو رہے.
تو نون لیگ کے کارکن ہم پیپلز پارٹی کے خلاف چارج کر دیں گے، پیپلز پارٹی کے کارکن ہم نون لیگ کے خلاف چارج کر دیں گے، فلانے کے کارکن فلانے کے، تو آپس میں لڑکے نورا کشتی کر کے اپنی ریلیونس برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی زیادہ قابل توجہ تو یہ کام ہے نہیں۔ ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، دیکھیں کرما کیسا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، معاملات سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے جب رجیم چینج آپریشن کیا تھا تو میڈیا کو، ہم لوگوں کو، سب کو برا بلا کہا جاتا تھا، گالی دی جاتی تھی کہ آپ لوگ غلط بات کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن جنرل باجوہ نے جن لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کیا، وہ سارے لوگ وقتاً فوقتاً گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا، جیسا کہ ایمل ولی خان صاحب، جیسا کہ فضل الرحمان صاحب، جیسا کہ محسن داوڑ، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، اور اب علی وزیر نے بھی گواہی دے دی۔ اسد طور صاحب نے ان کا انٹرویو کیا، علی وزیر صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ظلم کیا ہے، یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ شہباز شریف فوجی افسران سے ڈیل کر رہے تھے اور ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ پالیسی اب بدل جائے گی، تو پھر ہم نے ان کا ساتھ دیا، کام تو مزید الٹا ہو گیا۔ یہ جناب حالات ہیں کہ وہ رجیم چینج آپریشن جسے کل تک کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہوتا۔ مشرف کے دور میں وہ کہتے تھے ہم مداخلت نہیں کرتے، مشرف کے فوراً بعد فوج نے کہا جی ہم کرتے ہیں، یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اب نہیں کریں گے۔ راحیل شریف کے دور میں کہا کوئی مداخلت نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا ہوئی تھی۔ جنرل باجوہ لوگ قسمیں کھاتے تھے، حلف لیتے تھے کہ ہم کوئی مداخلت نہیں کرتے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ان کے جانے کے بعد سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں زیادتی کی ہے۔ آج سارے لوگ عاصم منیر کی قسمیں کھاتے ہیں، عاصم منیر صاحب ریٹائر ہوں گے، دیکھنا سارے گواہی دیں گے انہوں نے بہت سیاست کی ہے۔ جنرل باجوہ کے بڑے وفاداروں میں سے ایک خواجہ آصف تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی سیاست نہیں کی جتنی جنرل باجوہ نے کی ہے۔ تو یہ تمام جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ہمارا فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں جو زیادتی ہے۔ ناظرین حماس اور اسرائیل کے دو وفود میں مذاکرات مصر میں ہوں گے، یہ بات طے ہو گئی ہے، اور مصری وزارت خارجہ نے اس بات کو اعلان کر دیا ہے کہ پیر اور منگل کو دو وفود آئیں گے، حماس کے بھی اور اسرائیل کے بھی، اور قیدیوں کا تبادلہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایجنڈا ہوگا، لہذا مذاکرات شروع ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نقشہ پیش کیا ہے، اور نقشے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی بھاری موجودگی ہوگی غزہ میں، اور انہوں نے ایک لائن کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے غزہ کو، اور یہ بتایا کہ ایک طرف اسرائیل جو ہے اس کی موجودگی رہے گی، اور ایک بڑا حصہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور بعد میں شاید یہی ایریا جو ہے جہاں سے اسرائیلی انخلا کریں گے، تو یہ مسلمان ملکوں کی جو فوج بنائی جائے گی، جو کنٹرول فوج ہے، وہ شاید اس علاقے میں آئے گی، اور ایک دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک ایریا بن جائے گا، ایک زون بن جائے گا جہاں پہ کوئی ایسی فوج کھڑی کر دی جائے گی مسلمان ملکوں کی جس کی وجہ سے آئندہ اسرائیل کو بھی پرابلم نہ ہو اور غزہ کے لوگ بھی محفوظ رہیں۔ یہ کوئی اس قسم کا فارمولا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر لوگ مانتے نہیں مانتے، لیکن حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید نعیم قاسم صاحب کا ایک پیغام آیا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپین کو دیکھو، اور انہوں نے عرب ممالک کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا اسپین کو دیکھو، کاش تم بھی ان جیسے ہوتے، لیکن میں تم سے ان سے کم ہی مانگتا ہوں۔ میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ مزاحمت پر دباؤ مت ڈالو۔ اگر تم مزاحمت کی حمایت نہیں کر سکتے، فلسطینی قوم کا ساتھ نہیں دیتے اور اسرائیل کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، تو کم از کم مزاحمت کرنے والوں پر دباؤ مت ڈالو۔ ایسا مت کرو، ایسا کچھ مت کرو جس سے اسرائیل کو فائدہ ہو۔ اب اسپین کی انہوں نے مثال دی، تو اسپین اور اٹلی کے اندر ناظرین تاریخی قسم کے جلوس ہوئے، کوئی 2.5 لاکھ لوگ اٹلی کے اندر نکلے، بہت بڑی تعداد میں، وہ 3 لاکھ لوگ ایک جگہ پہ اسپین میں بارسلونا میں نکلے، اور ملینز آف لوگ جو ہیں